बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और जिस तरह आपको पता है कि रूहानी दुनिया सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात पर गुफ्तगू होती है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी, चेयरमैन तकबीर टीवी, ज़ेब सज्जादा मसनद दरबार आलिया हजरत सखी सुल्तान बाऊ। आप नस्बी हस्बी वारिस है सुल्तान आरफीन की फिक्र के, आपकी तालीमात के। 2 दिन पहले ही आप पाकिस्तान, फिर उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर यूनान के तबलीगी दौरे के बाद यूके पहुंचे हैं, और आज मुसलसल तीसरा दिन है। आप जिस तरह सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ये खास वक्त जो 6 बजे से 7 बजे तक है, ये तकबीर टीवी के नाजरीन के लिए और बिलखसूस यूके और यूरोप के जो हमारे बहन और भाई हैं उनके लिए ये वक्त मुख्तस किए गया है। आज भी किबला पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू होगी। इस वक्त जो पूरी उम्मत एक मसाइल के गर्दाब में फंसी हुई है, बिलखसूस एक जो इत्तेहाद की कैफियत है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, और जिस उम्मत को एक बिल्कुल एक जो मजबूत रस्सी उसको थामना था, इस वक्त बाहमी इंतशार का शिकार है। तो उस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले नाजरीन मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से किबला पीर साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम किबला पीर साहब। माशाल्लाह, आप रात भी हजरत सुल्तान बाऊ सेंटर आलम रात में आपका खिताब था, और वहाँ पर कम्युनिटी के लीडर्स और अवाम उन्नास मौजूद थी। फिर उससे पहले लंदन में, और फिर आज भी जहाँ बर्मिंघम में एक प्रोग्राम हो रहा है। तो जिस तरह मैंने किबला पीर साहब इंट्रो में भी अपने नाज़रीन को बताया, आप अहलुल्लाह हैं और अल्लाह के एक कामिल वली, जो बड़े सगीर पाक व हिंद में जिनका फैजान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 5 बरआज़मों की बात करें तो 5 बरआज़मों में आपका फैज़ फैला हुआ है। आपकी तालीमात से लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, आपके नाम पर इदारे चल रहे हैं, आपके नाम पर चैरिटी का अजीम नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, और हज़ारों लोग, हज़ारों नहीं बल्कि मैं लाखों कहूँ तो बेजाना होगा, आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रहे हैं। तो मैं आपकी खिदमत में एक सवाल रखना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी उम्मत एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि इब्तला के दौर से गुजरी। अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, आलम इस्लाम की सूरत हाल देखें, बल्कि इवन कि हम अपने घरों की सूरत हाल देखें, तो हर बंदा परेशान है। तो आप हमें रहनुमाई फरमाएं, आप बताएं कि इस गर्दाब से हम कैसे निकल सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बलगल उला बिकमालिही, कशफद दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम सलामती का दीन है, और सलामती के लिए ये बड़ा ज़रूरी है जब आप कोई बात करें तो उससे दिल टूटे नहीं, जुड़े। जब आप कोई नजरिया पेश करें वो लोगों को अपना लगे। जब आप कलाम करें तो दिलों में उतर जाए। जब आप देखें तो मुस्कुराहटें फैल जाएं। जब आप मिलें तो मोहब्बतें अपने कमाल को पहुंच जाएं। मिलाप ही असल में इस्लाम है। जब हम अल्लाह की तरफ से उसके दीन का पैगाम सुनते हैं और फिर उसकी दी हुई तौफीक से समझने की कोशिश भी करते हैं, सबसे पहले तो
جو معیار بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اپنے پاک پروردگار سے جڑنے کی کوشش کریں، ملنے کی کوشش کریں۔ ویسے جوڑ کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری محبت میں جڑیں، میرے پیار میں جڑیں، اس لیے فرمانے رحمان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے ہم تک پہنچایا۔ كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میرا فرما رہا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور تمہاری پہنچ سے بہت دور تھا، لیکن چونکہ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ پہچان آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا معیار ہے۔ جب ہم حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں جو والضحیٰ بن کر ہمیں قرآن کا ہونا عطا کر رہا ہے، جیسے قرآن نازل ہوا، کسی نے نازل ہوتے دیکھا نہیں، قرآن جبریل کے ذریعے آیا، کوئی جبریل کو لاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، اللہ نے نازل فرمایا، کوئی اللہ کو نازل کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ یہ تو حضور تھے، ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ ایک انداز تھا۔ ہمارے لیے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ، اور بڑی برکت کی بات ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کسی بھی نبی کو اپنا مقتدا اور امام بنایا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ ہمیں تو وہ نبی ملا ہے جہاں پہنچ جانا ہی اللہ سے مل جانے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو 3 بنیادی اکائیاں ہیں، اللہ کی ذات ہے جہاں سے دین مسلسل ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اسی اللہ کی دین کو دین کی شکل میں ہمیں دین بن کر عطا کر رہے ہیں۔ یعنی ساری دنیا میں ایک قانون ہے اور قاعدہ ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، پھر ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہاں تو حضور کی ذات دین بھی ہے، تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، اور اس کے نتائج بھی وہی حضور کی ذات میں ہے۔ کتنا آپ حضور سے متاثر ہوا، کتنا آپ حضور سے جڑے، کتنا آپ نے حضور کی محبت کو اپنایا، کتنا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اپنایا، کتنا آپ نے اپنے اندر کردار غلامی رسول پیدا کیا، اخلاق حسن مصطفیٰ پیدا کیا، آداب بارگاہ مصطفیٰ آپ نے حاصل کیے۔ اسی کی بنیاد پر یہ طے ہوتا گیا کہ کون صدیق اکبر بنے گا، کون فاروق اعظم بنے گا، کون عثمان غنی بنے گا، کون مولا علی بنے گا، کون حسن پاک، حسین پاک، بلال، اور کون صہیب رومی بنے گا۔ یہ پھر آپ نے دیکھا کہ کردار متعین ہوتے گئے۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا معیار کچھ اور ہے، جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی رحمت کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کی اور کمٹمنٹ دی، ان کا معیار کچھ اور ہے۔ پھر جو لوگ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، دیگر غزوات میں شریک ہوتے رہے، ان کا معیار اپنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ کرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حجت الوداع کے اس خطبے میں شریک ہوئے، ان کا اپنا ایک معیار ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اسلام بھی پھیلتا گیا، اسلامی ریاست بھی پھیلتی گئی، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر ہم نے دیکھا ہر طرف۔ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے دور میں تو ایک وقت ایسا بھی آیا، بھیک دینے والے ڈھونڈتے تھے بھیک لینے والوں۔ تو آج ہمارے پاس حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات تو ازلی ہے، ابدی ہے۔ بظاہر وصال رسول کے بعد بھی بظاہر ہمیں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنا شاید نصیب نہیں ہوتا، لیکن نبی رحمت نے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے۔ آپ شب بیداریوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں،
عبادت کا ذوق پیدا کر لیں، سخاوت کا رنگ اپنا لیں، تجارت میں امانت اور دیانت قائم کر لیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، سچائی کو بنیاد بنا لیں، تو ایسا ممکن ہے آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور درود والا نبی آپ کی خواب میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو خواب میں ملوں تو یہ سمجھ لیں وہ خواب نہیں، میں خود نبی ہوں۔ امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، نبی آ گئے تھے، نہ صرف بیماری شفا میں بدل گئی بلکہ چادر بھی عطا کر کے درود کو ایک نئی جہت عطا کی۔ آج بھی امت ٹوٹ رہی ہے۔ امت کو جوڑنے کے ہمارے پاس جو ظاہری ذرائع ہیں، زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر سے اور نبی کی محبت سے مزین کریں۔ ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹیں، ایسی بات کریں جس سے لوگ جڑیں۔ اب دیکھیں اس وقت فرقہ واریت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ جو بھی اہل قرآن ہیں، جو بھی اہل اسلام ہیں، جو بھی کلمے والے ہیں، انہیں فرقہ واریت کی تو مذمت کرنی چاہیے۔ اہل بیت سے محبت کرنا بہت بڑا معیار ہے۔ عظمت صحابہ کی بات کرنا یہ بھی بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اور جو عملاً اللہ والے بن جائیں، اللہ والوں سے محبت کرنا تو ظاہر ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پر جنہیں اللہ قبول فرما لے اور وہ اپنے کردار و اخلاق، گفتار و احوال سے اس منصب پر پہنچ جائیں کہ خود اللہ فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ساری بنیادیں اس میں فراہم کر دی گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیے، فرقے میں اور جماعت میں فرق کیا ہے کہ فرقہ دیوار بنا بھی لے، چھت ڈال بھی لے، دروازہ لگا بھی لے، تو پھر بھی وہ گھر ایک بیابان گھر ہوگا، وہاں نفرت کے پودے اگے ہوں گے، وہاں بدبو آ رہی ہوگی، وہاں جھوٹ اور انانیت کی صورتحال ہوگی، منافقت ہوگی، اس میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، بخل ہوگا۔ اور جہاں محبت رسول کے سوتے پھوٹ چشمے جاری ہو جائیں، جہاں محبت سے بات کی جائے، نفرت کو پسے پشت ڈال دیا جائے۔ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ گناہوں سے تو نفرت کرتے ہیں مگر گناہ گاروں کو اپنا قرب دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اسلام کی جو پریکٹیکل فارم ہے، ایک ہے بیان کرنا، ایک ہے سیکھنا، ایک ہے سکھانا، اور جب آپ کا وجود ایسا بن جائے کہ اس سے اسلام پھوٹنا شروع ہو جائے، لوگوں کو کہنا نہ پڑے کہ آؤ سیکھو، لوگ خوشبو کی اٹریکشن سے کھینچے چلے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی اپنی بولی بولنے کی بجائے سال پہلے جو واقعہ ہے امام میں قرآن ملا تھا، جو اس نے تلاوت قرآن ملا تھا، جو عشق مصطفیٰ سے ملا تھا، اسی کو ہم بنیاد بنانا، مسجد نبوی شریف کو بنیاد بنائیں۔ بے شک آج کی مسجد نبوی بہت بڑی ہے، لیکن اتنی بڑی مسجد میں اگرچہ مسجد کا ہر کونا جنت نما تو ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسجد نبوی شریف کے کسی کونے میں بھی آپ نماز پڑھیں 50,000 کا ثواب تو آپ کو ملے گا، حرم کعبہ میں آپ نماز پڑھیں 1,00,000 کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن ذرا غور فرمائیں نا، جس حصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا ہے، باقاعدہ نام لے کر فرمایا ہے کہ یہ جو حصہ ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب اسی ممبر کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تن حنانہ کو، وہ جو کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا جس سے آپ ابتدان پشت لگا کر دعوت دین دیا کرتے تھے، جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو اس تنے نے رونا شروع کر دیا۔ حضور کی جدائی میں اور کمال شفقت اور کمال کریمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اسے تسلی دی۔ جو نبی اتنا لطفال و کریم ہے، جو کھجور کے خشک تنے کو بھی رونے نہیں دیتا، اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے
کہ کملی والے نے جو فرما دیا ہے نا کہ یہ میرا گھر یہ بھی جنت ہے، اور یہ جو میرا ممبر ہے یہ بھی جنت کی حدود ہے۔ مسجد کا وہ حصہ جو حضور کے گھر سے لے کر ممبر شریف تک ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں جا کر تو آپ کے فرقے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں تو کوئی دیوبندی نہیں رہتا، کوئی بریلی نہیں رہتا، کوئی اہل حدیث نہیں رہتا، کوئی اہل سنت نہیں رہتا، کوئی سنی نہیں رہتا، کوئی شیعہ نہیں رہتا۔ سب تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں نفل پڑھنے۔ یار نبی کی بات پر اتنا ہی تم پابند ہو تو پھر نبی نے تو تمہاری زندگی کو بھی جنت قرار دے دیا۔ تمہارے اندر اتنی خوشبو پیدا ہو جائے کہ تمہیں کوئی فرقہ نہ سمجھے، نہ اپنے آپ کو فرقہ بنائے۔ آج امت کو جوڑنا، امت کو یکجا کرنا، اور اللہ والوں نے کیا کیا؟ داتا گنج بخش نے کیا کیا؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا کیا؟ سلطان العارفین سلطان باہو نے کیا کیا؟ بعض اوقات تمہیں تبلیغ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، حضرت سلطان باہو کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے۔ آج ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم آج تدبیریں کر رہے ہیں، آج ہم دعوت عام دے رہے ہیں، آج ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں آنے سے پرہیز کر رہے ہیں، مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، بلکہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہیں، یعنی نماز پڑھنے والے اگر ہیں بھی صحیح تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کی بھی ان کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنتے ہوئے اسلام کے عنوان کو لے کر چلنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، اتحاد امت کی بات کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی محبت تو پوری ہو جاتی ہے جو اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ اصحاب رسول کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کی محبت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اڑ جاتے ہیں کہ فلاں ہستی کو میں نہیں مانتا، تو آپ تجاوز کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، فیصلہ کریں۔ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا۔ اللہ کی منشا کے بغیر نبی کی صحبت میں کوئی رہ سکتا ہے؟ نبی کی خبر کے بغیر کوئی نبی کا ہم سفر کہلا سکتا ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو دین پر مسلط نہ کریں، محبت کریں جس سے بھی کرتے ہیں، نام لے لے کر کریں، اور جن کے بارے میں آپ نہیں سوچ پا رہے ہیں صحیح، ان کو کچھ عرصے کے لیے اپنی زبان پر نہ لائیں، تاکہ آپ کی زبان کی گندگی سے پورا معاشرہ گندا نہ ہو جائے۔ ان ہستیوں کے بارے میں اچھی بات اگر نہیں کر سکتے تو بری بات بھی نہ کریں۔ سوال بنتا نہیں ہے لیکن لوگ بناتے ہیں کہ بھائی آخر فلاں ہستی کی بہت تعریف کی جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جو ٹائٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دے دیا ان کو تو ماننا پڑے گا۔ اگر نبی نے مولا کہہ دیا ہے علی کو تو ماننا پڑے گا، اگر حسین کو الحسین منی وانا من الحسین کہہ دیا تو ماننا پڑے گا، اگر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود نبی کی چاہت پر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تو پھر ان کی اقتداء میں جب میں مولا علی کو دیکھتا ہوں تو قیامت کی صبح تک کے کلمہ پڑھنے والا جن کا مقتدی بننے پر مولا علی بھی فخر کرتے ہیں، حسن و حسین بھی فخر کرتے ہیں، ان کی صداقت کے بارے میں آپ کو اپنے کلام کو ایسا بنانا ہوگا کہ نفرت نہ پھیلے۔ لیکن اسلام کا ایک مزاج ہے، دو لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اگر دو لوگ بھی کسی مقصد کے لیے نکلیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اور وہ دونوں لوگ آپس میں طے کر لیں کہ کون ہمارا رابر ہوگا اور کون اس کو فالو کرے گا، جب آپ جماعت بن جائیں گے، ایک امام ہوگا دوسرا مقتدی ہوگا، تو آپ سوچ سکتے ہیں اللہ اس بات پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، آپ فرد واحد تھے، جڑ گئے، 2 بن گئے، 3 بن گئے، 10 بن گئے، تو اب آپ جماعت بن گئے،
تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ آ گیا۔ ہم نے امت کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ میں تمام ذمہ داران دعوت دین کو عرض کروں گا کہ ایک تو ہر بندہ بولتے ہوئے دیکھ کے میری حیثیت کیا ہے، میں اتنی بڑی بات جو کر رہا ہوں میری اپنی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی بات تو نہ کر بیٹھو جس سے اللہ راضی نہ رہے، رسول ناراض ہو جائے، اور جن ہستیوں کے بارے میں آپ بد کلامی کریں گے، جن ہستیوں کے بارے میں آپ اپنی زبان دراز کریں گے، تو وہ ہستیاں بھی عام ہستیاں تو نہیں ہیں، ان کے نام کا ذکر تو آج بھی چل رہا ہے۔ اصحابی کالنجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو میری صحبت میں، جو میری محبت میں، جو میرے دیدار میں، جو میرے پیار میں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اتنا فیضان دے دیا میں نے کہ اب قیامت کی صورت تو لوگ اگر میرے ان صحبت والوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں فضادات کی ایک نئی لہر اٹھنے والی ہے۔ ناظرین، اس وقت اسلام کے نام پر، فرقوں کے نام پر ایک ہنستا بنستا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک سیاسی جنگ ہے، ایک معاشی جنگ ہے، ایک فرقہ وارانہ جنگ شروع کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہم محبت کے علمبردار بنیں۔ ہر وہ شخص جو میری طرح سوچتا ہے، ہر وہ شخص جو خوش قسمتی سے دین کے اس طبقے کا حصہ ہے جس میں اللہ کی محبت پر، نبی کے عشق پر، صحبت رسول کے معیار پر، اہل بیت کی مودت پر ایک پیار کا پیمانہ محفوظ رکھتا ہے، اسے خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ آئے میدان میں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ایک دیوار بنتے ہیں نفرت اور محبت کے درمیان، تاکہ نفرت کا سیلاب اس امت کو نگل نہ پائے۔ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج تو ویسے بھی 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان۔ آج کے دن اسلامیان پاکستان نے دنیا کے بہت بڑے پاورفل ملک کی یلغار کو نیست و نابود کیا تھا۔ ہم اپنی بہادر افواج کو بھی سلام کرتے ہیں، شہیدان پاکستان کو بھی سلام کرتے ہیں، اور شہادت ہے مطلوب مومن، یہ مومن کو مطلوب ہوتی ہے اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ۔ اور آج آپ جانتے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 40 دن، ان کی شہادت کے 40 دن کے حوالے سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں تقاریب ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ وہاں دربار سلطان العارفین حضرت سلطان باہو پر بھی مسجد حسین جو مستقل شان حسین کا کی جلوہ گاہ ہے، شان صحابہ کی جلوہ گاہ ہے، شان اہل بیت کی مودت کی گواہ ہے، وہاں محفلیں ہو رہی ہیں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آج رات چاہے میاں بیوی بیٹھ جائیں، چاہے گھر کی فیملی بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے امام علی مقام کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کی لازوال داستان جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے یاد ہے ہماری والدہ ایک عظیم خاتون تھی، مجھے یاد ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب کھانا پکتا اور اس پر ختم شریف نہیں پڑھا جاتا، دعا نہیں مانگی جاتی۔ لوگوں کو شاید اس بات کی سمجھ نہ آئے، اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت ہو جاتی ہے کھانے میں، تو ذرا سوچئے
جب قرآن کی مختلف صورتیں پڑھی جائیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو اس کی قبولیت کا معیار کیا ہوگا، اس کی شفا کا معیار کیا ہوگا، اس کی غذائیت کا معیار کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایک ہفتہ بار روحانی اجتماع ضرور کریں۔ اس کے لیے آپ مختلف ٹائمنگز رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں برمنگھم اور اس کے گرد و نواح کے لیے انشاءاللہ ہر منڈے شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک جو تخبیر ٹی وی کے احاطہ میں محفل میلاد ہوتی ہے، نبی کے آنے کی نسبت کا کیا کہنا، حضور نے تو خود فرمایا جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری ولادت ہوئی، میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے روزہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہم نے بھی یہی ارادہ رکھا ہوا ہے کہ ہر پیر نبی پاک کی محفل میلاد منعقد کی جائیں۔ تو یہاں تکبیر ٹی وی کے ذریعے آپ پورے ملک میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 6 بجے سے 7 بجے تک یہ محفل میلاد، اور اس کے ساتھ ہی 15-20 منٹ کے لیے محفل ذکر و فکر، اذکار کے حوالے سے پھر ایک اور رہنمائی ہمیں بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے اور جس کی موت اس عالم میں آئے کہ آخری کلام اس کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایسا شخص قیامت کے میدان جب میزان عدل پر پہنچے گا تو آواز آئے گی اے بندہ مومن تمہارا حساب کلمے نے بے باک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو کا ایک شعر ہے، کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال بیائی ہوں، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتیں جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں، وا نصیب انہ دے یا حضرت باہو جنہ صاحب آپ پلائی۔ اور انشاءاللہ آپ ہر پیر کے دن 6 سے 7 بجے 6 to 7 PM آپ تکبیر ٹی وی سے جڑے رہیں گے، اور پھر تکبیر ٹی وی کا پروگرام جو ہی ختم ہوگا تو ساتھ ہی 20 منٹ کے لیے ذکر فکر ہوگا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب آج سے ایک عمل شروع کر دیں، روزانہ کی بنیاد پر فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا شام کو ایک تسبیح درود شریف، کلمہ شریف یا حی یا قیوم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے رہیں، دعا میں شامل کرتے رہیں، پانی پر پھونک کر پئیں، گھر میں چھینٹے لگائیں، جادو جنات خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم مومن بن جائیں تو شفا تو قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ آج ہمیں قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے، قرآن کی پریکٹیکل فارم لینے کی ضرورت ہے، قرآن کا روپ دھارنے کی ضرورت ہے، قرآن کی فرمائش کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آغاز کر دیں آج سے ہی، انشاءاللہ کل کی نشست میں بھی شام 6 بجے ہم تربیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں یو کے ہر شہر میں اور یورپ کے ہر شہر میں چاہے 2 بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، ضرور اللہ کا ذکر کریں۔ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس وقت اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں، آج اس وقت ہم پوری دنیا کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کو یاد ہوگا وہ شخص جس نے ہالینڈ میں شان رسول میں گستاخی کی تھی، آج وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی درجے پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کی، وہ آج سب کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ اسلام ٹی وی لندن سے برمنگھم ارینا میں بہت بڑا سیرت رسول پر اجتماع کر رہا ہے، لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم بھی اس میں پورا حصہ ڈالیں گے۔ تکبیر ٹی وی
بھی جڑے گا، آپ بھی جڑیں گے۔ آج سے ہی اپنی ڈیٹیں کنفرم کر لیں۔ 30 سپٹمبر کا دن آپ نے وہاں گزارنا ہے۔ صبح 10 بجے سے آپ آنا شروع ہو جائیں گے اور شام 8 بجے تک آپ مل بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، سوچیں گے، حضور کی سیرت کو پرکھیں گے، حضور کی صورت کو دیکھیں گے اور پسند کریں گے اور اپنائیں گے، اور یوں ہم ایک قافلہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام روحانی دنیا میں۔ قبلہ پیر صاحب اتحاد امت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ قبلہ پیر صاحب، جو آپ نے گفتگو فرمائی، میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امت کا عروج، امت کی جو بات ہے وہ ایک محور کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم اس عظیم نسبت سے دور ہوتے گئے، ہمارا تعلق کمزور ہوتا گیا، ہم انتشار کا بھی شکار ہوئے اور ہمارا زوال بھی ہوا۔ تو پھر ایک دفعہ ضرورت ہے کہ امت کو اس محور، اس مرکز اور اس جو سنٹر ہے ہمارا، وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منازل، ایک تو آپ نے یہ ذکر اور فکر کی محافل، ان کا انعقاد بتایا، تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے کہ ہم اس تعلق کو، جو اصل میں ہماری تمام مشکلات کا حل ہے، اتحاد کے حوالے سے بھی، ہماری جو اس وقت زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، دیگر جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جی یہ اس کو ہم کیسے عملی طور پر اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پاس پریکٹیکل فارم میں جو چیز موجود ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی کی سیرت کا بیان بھی ہے۔ قرآن سے بہتر حضور کی سیرت کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے، یہ عملاً پریکٹیکل جو فارم اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو صحیح سیکھیں۔ اور وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو لوگ ہماری اس نشست کا حصہ ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں تو آج سے ذہن بنا لیں۔ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن، آپ بیوی ہیں، آپ خامد ہیں، آپ نے آج سے قرآن جو صحیح سیکھے ہوئے ہیں وہ آج سے قرآن دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کو نئے سرے سے سیکھنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ ایک ایک حرف سیکھیں، ایک ایک لفظ سیکھیں، ایک ایک آیت سیکھیں۔ سب سے پہلے، چاہے آپ 70 سال کے بوڑھے بھی ہیں نا، تو آپ سب سے پہلے قاعدہ سے قرآن سیکھیں۔ قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ لیں، حرفوں کی پہچان ہو جائے، لہجوں کا انداز آپ کو پتہ چل جائے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق آپ بن سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے پڑھانے والے بن جائیں۔ اور پوری امت کو، آج جب پوری دنیا میں مختلف مقامات پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اوراق پھاڑ دی ہیں، شاید اس سے قرآن کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک یہ سینے امت مصطفیٰ کے، یہ سینے قرآن کے خزینے ہیں، قرآن قائم ہے، قرآن موجود ہے، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ یہ قرآن رہے گا، لیکن جو قرآن سے دور ہیں وہ نہیں رہ سکیں گے۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہی کریں کہ آج سے آپ نے قرآن سیکھنا یا سکھانا ایک عمل ضرور شروع کر دیں۔ اب دوسرا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کیا تم نے، غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اگر خشک ہو یا تر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ساری کائنات کے علوم کا نچوڑ اگر قرآن ہی ہے، تو پھر قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا نا۔ قرآن ایک پورا نصاب ہے، قرآن ایک پورا لائے عمل ہے، قرآن ایک مشعل راہ ہے، قرآن ایک تربیت کا نظام ہے، قرآن
اللہ کا کلام ہے، نبی کی اداؤں کا ترجمان ہے، تو ہمیں قرآن کے بارے میں رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ پہلا سٹیٹس ہے، قرآن کو سمجھنا دوسرا سٹیٹس ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا یہ وہ سٹیٹس ہے جس کے نتیجے میں اگر حضرت سیدنا آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبور کا علم رکھ کر تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو امت مصطفیٰ کے وہ افراد جنہیں عشق مصطفیٰ کی تکمیل کے نتیجے میں کہیں علی اجویری کا روپ دے دیا گیا، کہیں اجمیری کا روپ دے دیا، کہیں باہو کا روپ دے دیا، کہیں غوث کا روپ دے دیا گیا ہے، اور لوگ ان کو دوسرے انداز میں لیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے کہا داتا تو اللہ ہے، میں نے کہا یار اللہ تو بہت بڑا ہے، تم نے اللہ کے مقابلے داتا کتنا ہی بڑا ہوتا، تم نے چھوٹی سی چیز کو بڑی چیز بنا دیا ہے۔ ارے بھائی داتا تو اللہ اس لیے ہے کہ وہ داتا بناتا ہے، جو داتا بنا رہے ہیں آپ اس کو داتا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ ہے، یہ اللہ ہی نہیں داتا کو داتا بنایا ہے، اللہ نے ہی غوث کو غوث بنایا ہے۔ یہ جو شب بیداری ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا، اپنے رب کے حضور تقوی و طہارت کا نور لے کر آنے والا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دن رات اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑا اور اللہ نے ان کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ قرآن ہمارے پاس ایک لائحہ ہے، نصاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں عطا کر رہا ہوں، قرآن، اللہ کی کتاب قرآن، اور میری عطرت۔ اب عطرت کا بڑا مفہوم وسیع بنتا ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ آج اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اور وہ حضور کی آل میں سے عزت میں سے ہے، اس سے بڑا معیار کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کا عاشق بھی ہے اور حضور کی عزت میں بھی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں سرکار نے فرمایا سنبھال کے رکھنا۔ لوگ اس کو سنت کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، تو سنت بھی تو معیار ہے نا، سنت بھی تو معیار ہے۔ سنت کا تعلق عادت سے ہوتا ہے، عادت کا تعلق وجود سے ہوتا ہے، وجود نبی کا ہو تو سنت نبی کی بنے گی نا۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا معیار ہمیں عطا کیا ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے والوں کا بھی معیار یہ ہے۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، پیاس سے اس کا برا حال تھا، پیاسا تھا، اسے دسترخوان پر بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، سیر ہوا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا نادان، تو میرے معصوم بھائی امام علی اصغر کا قاتل ہے، میں نے تمہیں پہچانا ہوا، لیکن فرق یہی ہے کہ جب ہم تمہارے مہمان بنے تو تم نے اپنے ظرف کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا، ہم نبی کی آل ہیں، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا مولا علی کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوتا ہے، کافر سے، نان مسلم سے، قریب تک کہ آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ وہ منت سماجت کرنے کے باوجود جب جان نہیں بچا سکا تو اس نے اپنی نفرت کا اظہار آپ کے مبارک چہرے پر تھوکتے ہوئے کیا۔ حیدر کرار نے اس شخص کو فوراً چھوڑ دیا، کہنے لگا بڑی حیرت ہے، میں نے بڑی منت سماجت کی، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اب جبکہ چاہیے تھا کہ آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر، فرمایا نادان، ہماری لڑائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، ہماری دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو پھر ظاہر ہے میرے اندر بھی جوش پیدا ہوا، لیکن میں نے درگزر اس لیے کر دیا کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جس علی کو ماننے والے ہیں، ہم جس صدیق کو ماننے والے ہیں، ہم جس عاشقان رسول کے طریق کو ماننے والے، تو ہماری تو ادا بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ اگر میں آپ سے کہوں برطانیہ سے
تو میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آج پوری دنیا کو دعوت محبت دینی چاہیے، اور یہ دعوت محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی، اور یہ کردار آج دنیا کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت کی، اور بالخصوص جو آخری حصہ تھا کہ عملی طور پر ہم کس طرح جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اتحاد امت کی منزل کیسے طے کر سکتے ہیں، وہ قبلہ پیر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ قرآن سیکھیں اور قرآن پر غور و فکر کریں۔ قبلہ پیر صاحب 2 منٹ ہے، آج دفاع پاکستان ہے، اور اہلیان پاکستان کو اور اس وقت جو ایک تفریق نظر آتی ہے، جو مشکلات ہے، اس سلسلے میں آپ کیا پاکستانی قوم کو پیغام دیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں، چونکہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ، خاص کر جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کی ترقی اور معاشی معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہمیں انہیں مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں ان کے دست و بازو بننا چاہیے۔ اور یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے انتشار کی کیفیت بنی ہے، دیکھیں فوج اور پاکستان لازم لزوم ہے۔ اب فوج کو ہم نے عزت دینی ہے، اور فوج اس وقت جو پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو سیاسی وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا جوں یہ فاصلہ بڑھتا گیا، جوں یہ لڑائی بڑھتی گئی، دل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے گئے، دلوں میں میل آتی گئی، اور آج پورا پاکستان اس کے نتیجے میں ایک حالت جنگ میں ہے۔ میرا خیال ہمیں فوری طور پہ وڈرا کرنا چاہیے، اور ہمارے دوستوں میں سے جو لوگ کسی وجہ سے غیر قانونی معاملات میں ملوث ہیں، انہیں اپنے اس عمل سے تائب ہونا چاہیے، اور اداروں کو اور حکومت کو اور اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، اور خاص کر جو ہمارے بھائی اوورسیز میں ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پاکستان کو بڑی امیدیں ہیں۔ آپ آج سے ایک نیا عزم کریں، پاکستان کو قائم رکھنے، پاکستان کی بقا، پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو نہ دیکھیں، آپ پاکستان کی بقا کی بات سوچیں، مثبت انداز اختیار کریں، اور انشاءاللہ میں اگلے چند دن یہاں پہ موجود ہوں۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام سننے کے بعد، چاہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں، چاہے آپ ملاقات کریں، چاہے کچھ بھی صورت بنائیں، انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو ایک نئی منزل تک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر، اور انشاءاللہ پرسوں جمعۃ المبارک کا عظیم الشان اجتماع مانچسٹر چیتھا مل میں 46 ڈربی اسٹریٹ حضرت سلطان باہو سینٹر میں ہوگا، تو آپ دعوت بھی ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ مل بیٹھیں گے اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی نبی صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے جتنے اس وقت دیکھ سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمت نستغیث۔ آج کی اس دعا میں 5 کروڑ درود یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے شہیدان ملت پاکستان پر بارگاہ رسول میں پیش کرتا ہوں، حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء خامنین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں شہیدوں کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی عاقبت خیر فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔